अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों की तरह ही आज भी हम एक नया सबक पढ़ेंगे और ये है मुआमलात के बारे में कि इंसान को मुआमला कैसा रखना चाहिए, दूसरों के साथ बिहेवियर कैसा हो जब दूसरों के साथ डील कर रहे हों। तो चलिए पढ़ते हैं। मामला नंबर 6 से बाकी था। मामला नंबर 6, हंसी में किसी की चीज़ उठाकर छुपा देना जिसमें वो परेशान हो बहुत बुरी बात है। हंसी मजाक में किसी की चीज़ उठा लिया और उसके बाद छुपा दिया और इस अटेंशन से छुपाया कि वो परेशान होगा, तो फिर ऐसी सूरत में ये चीज़ करना, ऐसा करना बहुत बुरा काम है। बहरहाल किसी भी सूरत ये काम नहीं करना चाहिए कि जिससे सामने वाला परेशान हो, अपने साथी ही क्यों ना हो। इन चीज़ों से बचना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों को हम बहुत हल्के में लेते हैं और हम सबों का ये कहना भी हो जाता है कि अरे मेरा दोस्त था, ऐसा तो कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि छोटी से छोटी चीज़ों से इस्लाम ने जो बुराई के दर्जे की हो या बुराई की तरफ ले जाती हो या बेराह रवी की तरफ ले जाती हो, इस्लाम ने उन चीज़ों से मना फरमाया है और उसकी जड़ काट करके रख दी। भला बताएं कि थोड़ी सी हंसी मजाक भी इस्लाम ने इस तरीक़े की बर्दाश्त नहीं की है जो दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने वाली हो। हंसी मजाक करना इस्लाम ने जायज़ करार दिया है, लेकिन उसमें भी एक दायरे कार रखा है कि दूसरों को परेशान नहीं करना है। खैर, चलते हैं आगे। मामला नंबर 7, मज़दूर से काम लेकर उसकी मज़दूरी देने में कोताही मत करो। कोताही कहते हैं कि किसी काम से करने से रुकना, सुस्ती करना। मज़दूर से काम करा लिया, लेबर से, और उसके बाद मज़दूरी देने में लेट कर रहे हैं, नहीं देते हैं। कहते हैं कि चलो काम कर लिया, आ जाना कल आना, हम दे देंगे, आज नहीं परसों दे देंगे, एक हफ़्ते के बाद 10 दिन काम करो, उसके बाद फिर हम दे देंगे। तो ये चीज़ें बहुत बुरी हैं। फ़ौरन का फ़ौरन दे देना चाहिए मज़दूरी। वजह यह है कि मज़दूर शख्स बहुत मजबूर शख्स ही हुआ करता है, जो बहुत ज़्यादा परेशान ज़दा होता है, परेशान हाल होता है, ऐसा शख्स ही मज़दूरी क्या करता है। कोई खुशी में मज़दूरी नहीं करता। उसके बच्चों की ज़रूरियात होती हैं, बीवियों की ज़रूरियात होती हैं, बच्चों की पढ़ाई की फ़ीस होती है। ये सारी चीज़ें उसे मजबूर करती हैं कि वो मज़दूरी करे, वरना कोई शख्स खुशी में मज़दूरी करने नहीं आता। अब ये देखें इसी के साथ साथ कि एक बात और याद रखें कि अगर किसी शख्स को आप मज़दूरी पर ला रहे हैं, आपके पास आज पैसा नहीं है, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में उस मज़दूर से बात कर लीजिए कि क्या मैं आपको परसों दूंगा पैसा, तरसों दूंगा, 2-4 रोज़ बाद दूंगा, क्या चलेगा? आप ऐसा बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर वो राज़ी हो जाए खुशी के साथ तो फिर आप ऐसा काम कर लीजिए, वरना रोज़ाना का रोज़ाना उसके पैसे की अदायगी करिए। इसलिए कि बाज़ मरतबा ऐसा भी हुआ करता है, बल्कि अक्सर औक़ात मज़दूरों के साथ जो बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करते हैं और उनके घरों में सब्ज़ियाँ नहीं होती हैं, चावल नहीं होते, खाने पीने को कुछ नहीं होता, बच्चे खाएंगे क्या? तो उनकी मज़दूरी के पीछे उनके बच्चों की, बीवियों की उम्मीदें हुआ करती हैं, जो वो वाबस्ता करके रखती हैं कि अगर वो आएंगे तो शाम में कुछ खाना खर्चा चलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि उनके बच्चे भूखे रह जाएं, या खाएं भी तो बहुत थोड़ा खाएं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम सबों को मज़दूरी उसके पसीना सूखने से पहले ही दे देनी चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। मामला नंबर 8, कहत के दिनों में, कहत कहते हैं भुखमरी वगैरह का दिन हो, यानी जिसमें इंसानों के पास खाने को ज़्यादा चीज़ मुयस्सर ना हो, या हो तो बहुत कम हो और या बिल्कुल ही ना हो। कहत के दिनों में बाज़ लोग अपने या पराए बच्चों को बेच डालते हैं। अपने बच्चों को बेच डालते हैं या ऐसा करते हैं कि दूसरों के बच्चे उठा करके वो बेच डालते हैं। तो ऐसी सूरत में कह रहे हैं उनको लौंडी ग़ुलाम बनाना हराम है। तो बच्चों को बेचने वालों ने बेच दिया और ख़रीदने वालों ने ख़रीद लिया। ख़रीद करके उसे क्या कर लिया? बच्ची थी तो उसे घर की नौकरानी बना ली, और बच्चा था उसे ग़ुलाम बना लिया, नौकर बना लिया। तो कह रहे हैं कि वो ख़रीदने वाला शख्स, उनको भी चाहिए कि इन बच्चों को पहले तो ख़रीदे ना, और अगर ख़रीद रहा है तो ऐसी सूरत में लॉन्ड्री बनाना और ग़ुलाम बनाना, नौकरानी बनाना, ये बिल्कुल भी दुरुस्त और जायज़ नहीं है। इसलिए कि इंसान
زمین و جائیداد بیچتا ہے تو ایک بات چلنے والی ہے، لیکن جب وہ اپنی اولاد کو بیچ رہا ہے، اپنے جگر کے ٹکڑے کو، تو یاد رکھیں کہ بہت مجبوری کے درجے میں بیچ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کے بچوں کو خرید کر کے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش ہم سبوں کو نہیں کرنی چاہیے۔ خیر، ایک تو یہ ہو گیا کہ خریدنے والوں سے متعلق بھی اس کا مسئلہ بن جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی بن جائے گا کہ جو شخص بیچ رہا ہے تو ایسی صورت میں ان کو ان کا بیچنا بھی یہ کسی بھی حد تک درست نہیں ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسی مجبوری آ جاتی ہے انسان کے لیے، تو خیر خریدنے والوں کو سمجھنا چاہیے اور اس کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن جب اسلام کا جذبہ بالکل سرد پڑ چکا ہو تو ایسی صورت میں اور انسانیت مر چکی ہو تو یہ ساری چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں، اور لوگوں کو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا بہت اچھا لگنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خیر، آگے پڑھتے ہیں۔ معاملہ نمبر 9، اگر کھانا پکانے کو کسی کو آگ دے دی یا کھانے میں ڈالنے کو کسی کو ذرا سا نمک دے دیا، ذرا سا، یہ ایسے ہی کچھ نہیں، ذرا سا نمک، اچھا 2 نقطے ہونے چاہیے تھے، ذرا سا نمک دے دیا تو ایسا ثواب ہے جیسے وہ سارا کھانا اس نے دے دیا۔ سارا مطلب ٹوٹل۔ اگر کھانا پکانے کو کسی کو آگ دے دی، مثال کے طور پر کھانے کا سامان تھا ہر ایک کسی کے پاس، کسی شخص کے پاس، لیکن اس کے پاس لکڑیاں نہیں تھی جس سے وہ آگ جلا سکتا تھا، یا چولہے نہیں تھے آج کل کے زمانے میں جیسے گیس سلنڈر وغیرہ ہوتے ہیں، چولہے گیس کے، یہ چیزیں نہیں تھیں، تو اگر کسی نے دے دی کہ لے لے بھائی اور اپنا کھانا پکا لے، کھا لے، تو ایسی صورت میں اس کا یہ دینا، آگ دینا، یا کھانے میں ڈالنے کے لیے ذرا سا نمک بھی دینا۔ مثال تو یہ دی ہے نمک کی، اس کا مطلب کیا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی اگر آپ مدد کرتے ہیں، اور نمک تو بہت معمولی چیز ہے، تو ایسا ثواب ہے اس نمک کے دینے سے، اس چھوٹی سی چیز کے دینے سے بھی جو سب سے معمولی قیمت کی ہوتی ہے، کم قیمت کا، جیسے وہ سارا کھانا اس نے دے دیا، اتنا ثواب ہے جیسا کہ اس نے پورا کھانا دے دیا ہو، صرف نمک کے دینے سے، معمولی چیز سے، تھوڑی سی چیز سے۔ اور اگر کوئی شخص چاول لا کے، دال لا کر کے دے رہا ہے تو پھر کتنا ثواب ہوگا۔ تو ہم سبوں کو یہ چیزیں سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر مدد کا جذبہ ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی مدد ہمیں ایک دوسرے کی کرتے رہنی چاہیے، اس سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص جس کی مدد کی جا رہی ہے وہ احسان مند بھی ہوتا ہے، اور اپنے سامنے والے کی احسان شناسی بھی کرتا ہے، اس احسان کو یاد بھی رکھتا ہے، اور آڑے وقت میں یہ ساری چیزیں مصیبت کے وقت میں مدد کرنے والوں کے لیے کام آتی ہیں۔ خیر، کام آئے نہ آئے، لیکن ان چیزوں کو ہمیں کرنا ضرور چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور یاد رکھیے کہ لوگ دے دیتے ہیں اور بعد میں تانا زنی کرنے لگتے ہیں، اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ تمہارے پاس نمک بھی نہیں تھا، آگ بھی جلانے کو نہیں تھا، اور میں نے دیا، میں نے تمہاری مدد کی۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کے ثواب پر پانی پھیر دیں گی۔ آپ نے جو مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری مدد کرنے کو ختم فرما دے گا، اور اس کا ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لہذا احسان کر کے بالکل بھی جتلانا نہیں چاہیے۔ آگے دیکھیے، معاملہ نمبر 10، پانی پلانا بڑا ثواب ہے۔ جہاں پانی کثرت سے ملتا ہے، کثرت سے مطلب بہت زیادہ ملتا ہے، وہاں تو ایسا ثواب ہے جیسے غلام آزاد کیا۔ غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ غلام پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی کا دور بہت دنوں تک رہا ہے، اور لوگ غلاموں کو خرید کر کے اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اور وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، خالی اس کا کام ہوتا تھا کہ کمانا، کوڑنا اور لا کر کے اپنے مالک کو دینا پیسے، جیسے کہ ٹریکٹر وغیرہ کا کرایہ لیتے ہیں، اسی طریقے سے غلام کسی کی نوکری کیا کرتا تھا، اور شام کو لا کر کے اسے پیسے دیا کرتا تھا، اور اس پیسے کو خرچ کرنے کا وہ خود بھی مالک نہیں تھا، آقا کو دے دیا کرتا تھا۔ آقا جیسے چاہے خرچ کرے، اسے کھانے کو دے نہ دے، تھوڑا دے کم دے، وہ آقا کی مرضی ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ کے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر پانی جہاں کثرت سے ملتا ہو، بہت زیادہ ملتا ہو،
ہر جگہ ٹیبل وغیرہ نل وغیرہ لگے ہوں، وہاں اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی کہ آج کل کے زمانے میں ایسا سوچ لیں کہ ایک گاڑی خریدنے میں لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ روپے خرچے ہو جاتے ہیں، تو ایسی ہی قیمت اس وقت غلاموں کی ہوا کرتی تھی۔ تو اتنے زیادہ مہنگائی کا ثواب اور اتنا زیادہ ثواب ملے گا اس بندے کو جو پانی لا کر کے کسی کو پلا دے۔ اور جہاں کم ملتا ہے، یہ ہی کی طرح لکھا ہے لیکن یہ ہے، اور جہاں کم ملتا ہے یعنی جہاں پانی کم ملتا ہے وہاں ایسا ثواب ہے جیسے کسی مردے کو زندہ کر دیا۔ مردے کو تو کوئی زندہ نہیں کر پاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ مردے کو زندہ کرنے سے ایک انسان کے اندر اگر یہ طاقت ہوتی، اسٹرینتھ ہوتی، تو دوسرا شخص کتنا خوش ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک مثال دی ہے کہ جس طریقے سے مردے کو زندہ کر دیا جائے تو ایک انسان کو کیسی خوشی ہوتی ہے، اتنا ثواب انسان کو ملے گا جہاں پانی کم ہے اور وہ شخص کسی کو لا کر کے اپنا پانی، اپنے گھر کا پانی خرید کر کے رکھا ہے اور اس کو کسی بھائی کو پلا رہا ہے، اسے استعمال کرنے کے لیے دے رہا ہے، تو گویا کہ مردہ کو زندہ کرنے کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ آگے چلتے ہیں، معاملہ نمبر 11 پڑھتے ہیں۔ معاملہ نمبر 11، اگر تمہارے ذمہ کسی کا لینا دینا ہو یا کسی کی امانت تمہارے پاس رکھی ہو۔ اچھا، امانت کہتے کسے ہیں؟ امانت کہتے ہیں اسی چیز کو کہ کوئی شخص آپ کے پاس کوئی چیز رکھ دے اور یہ کہہ دے کہ یہ چیز رکھو اور میں کچھ دنوں کے بعد جب آؤں گا تو مجھے دے دینا، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ ایسا کہہ کے اگر کسی کو کوئی چیز دی جا رہی ہے یا کسی کے پاس پیسے رکھ دیے کہ میرے پاس اگر رکھتا ہوں تو خرچ ہو جاتا ہے، ایسا کرو تم اسے اپنے پاس رکھ لو اور مجھے بعد میں دے دینا جب ضرورت ہوگی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس اگر امانت رکھی ہو، امانت تمہارے پاس رکھی ہو، کسی کی امانت یعنی کسی نے تمہیں رکھنے کو پیسے دیے یا کوئی اور چیز دی، یا تو 2-4 آدمیوں سے اس کو ذکر کر دو۔ 2-4 آدمیوں سے ذکر کر دو مطلب کہ 2-4 آدمیوں کے پاس بتا دو کہ میں نے اس شخص سے پیسے لیے ہیں، یا ایسا کہہ دو کہ دینے والا یہ کہہ دے کہ میں نے ان کو یہ پیسے دیے ہیں اور فلاں وقت مجھے لینا ہے یا اسے دے رہا ہوں، تم لوگ یاد رکھنا۔ تو ایسی صورت کا کر دینا، اختیار کرنا، یہ بہتر طریقہ ہے۔ 2-4 آدمیوں کو بلا کر کے کہہ لے۔ 2-4 آدمیوں کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ انسان مر بھی جاتا ہے، مرتبہ جب مر جائے گا تو پھر ایسی صورت میں گواہی کون دے گا؟ تو 2-4 لوگوں کو بتا دیں گے تو ایسی صورت میں اکٹھے کوئی بھی جلدی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اکٹھے سب مر جاتے ہوں۔ تو 2-4 آدمیوں سے اس کو ذکر کر دو یا لکھوا کر رکھ لو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو لکھوا کر کے رکھ لو، شاید مرا جاؤ تو تمہارے ذمے کسی کا نہ رہ جائے۔ اگر مر جاؤ گے تو تمہارے ذمے یہ پیسہ رہ جائے گا، تمہارے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم نے گواہ بنایا ہی نہیں، اور جب گواہ نہیں بنائیں گے تو اس کی پکڑ ہوگی آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس جب جاؤ گے تو ایسی صورت میں انسان کی پکڑ ہو جائے گی کہ تمہارے پاس فلاں شخص کا قرض تھا تو تم نے کسی کو گواہ کیوں نہیں بنایا۔ اب یہ دیکھیں کہ گواہ کیوں نہیں بنایا، وجہ یہ ہے کہ اگر گواہ نہیں بنائے گا تو مرا جانے کے بعد جب اس کے گھر والے سے مطالبہ کیا جائے گا تو گھر والے انکار کریں گے کہ بھائی مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو گواہ بنا لیا ہے یا کسی کو سامنے سے یہ کہلوا دیا ہے تو ایسی صورت میں وہ شخص گواہی دے دیں گے اور اس کا پیسہ بہت آسانی کے ساتھ مل بھی جائے گا۔ خیر، اور تم گناہ سے بھی آخرت میں بچ سکو گے۔ خیر ناظرین، اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ سبق آج کا چیپٹر مکمل ہوا، کل پڑھیں گے۔ کل کیا پڑھنا ہے آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتائیں، انشاءاللہ اسے ہم پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور بات سمجھ میں آ رہی ہو تو اس کے بارے میں بھی ضرور کمنٹ باکس میں اس کا چرچا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔